تعارفوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. زبان خدا نہ کرے. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دوں گا صدیق ممبر صاحب کو. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تم کو گھیرا ہو تو درود پڑھو, حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. ترس رہا ہوں تیرے شہر کی ہوا کے لیے, میں وہ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے, کرم آج پائے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید تؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. میرے نہایت ذی وقار واجب الاحترام بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں بہنوں, خاص الخاص چیئرمین جناب چودھری محمد صدیق صاحب, تمام علماء کرام, حاضرین محفل, حکمداد القاضی صاحب, میرے بڑے محسن, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مختصر سے وقت میں قرآن عظیم الشان کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, رب تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا, اللہ تعالیٰ جل شانہ جسے چاہتا ہے ملک عطا فرماتا ہے بے شک, اور جسے چاہتا ہے عزت عطا فرما دیتا ہے. رب تعالیٰ جل شانہ کا کروڑہا مرتبہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ملک پاکستان عطا کیا اور اس کی تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا. الفاظ انگلش میں لکھیں تو اگر مائنڈ نہ کیا انگلش میں. السلام علیکم. Esteemed imams, respected elders, honorable businessmen, distinguished brothers and sisters. I was just 9 years old when I came from Pakistan. And at that time, I didn't fully understand what it meant to belong to a country. But as I grew, as I studied here, and as I became a doctor, alhamdulillah, I began to realize the depth of what Pakistan had given me. The beauty of Pakistan is not just in its land or its history, but in our culture, our religion, and the values that shape us. Respect, kindness, resilience. These are the treasures of our nation. On this Independence Day, I believe the best way we can honor our homeland is not only by celebrating with words, but by how we live our lives. By working hard, by being good to the people around us, by becoming someone who contributes to society with purpose and meaning. That, I feel, is the truest tribute that we can give to our beautiful, beautiful country. Pakistan, Zindabad. I will bless you. So just a couple of minutes, I want to mention something. I've been told by my father and my ancestors, there were many, many sacrifices done for the land of Pakistan. My mother-in-law, when she migrated from India to Pakistan, all her family
had to remain behind in India. My mother-in-law's mother passed away. My mother-in-law could not go there. This is recently. So we know the sacrifices that were made, but how many of our youngsters know about these sacrifices? Like Uncle Dar was mentioning, 14th of August came. We're living in this foreign country. 14th of August came and our youngsters and our sisters, our brothers were on the streets. Instead of showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, they made a mockery of the deen of Islam and they made a mockery of the land of Pakistan. So this is the awareness we need to create, that when you want to celebrate, celebrate, but by showing gratitude to Allah subhanahu wa ta'ala, not causing the anger of Allah subhanahu wa ta'ala. Also, you know when Pakistan was created, what was it? Pakistan ka matlab kya? La ilaha illallah. There is no God worthy of worship except Allah. Aur dastur-e-riyasat kya hoga? Muhammadur Rasulullah. The fundamental law of the land of Pakistan will be Muhammadur Rasulullah. You will use Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as your first and foremost criterion to live your every breath of your life. This is why Pakistan was created. Unfortunately, I'm a regular, frequent flyer to Pakistan. It is nowhere near that. I am hurt, but recently, as my honorable brother Yasser Alam Sahib mentioned, when the enemy attacked, when there was a war between Haqq and Batil, truth and falsehood, all this nation stood firmly against it. And that, for me, from the outset, sitting in the foreign land, it gave me hope. That no matter how bad we are, how sinful we are, but we know La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, I make dua to Allah, that our progeny to come until the day of judgment, they honor this land, where the blood and sweat of our ancestors have been spent. They remember this, they continue the sacrifices, inshallah, and remember the purpose of existing on this planet. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. صدر عزیز وقار معزز سامعین السلام علیکم. آج کا موقع ایسا ہے کہ صرف حاضری دینا مقصود ہے. میں جب شمس العلماء جناب الحاج اوقمداد قادری صاحب کی قدم بوسی کے لیے حاضر ہوا تو میں نے گزارش کی کہ 5 منٹ دے دیں. تو پہلی بار میں یہ نوٹ لے کے آیا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا, تاکہ یہ مختصر سا پیغام بھیج دیا جائے گا. اور ٹائم کی قلت ہے, مقررین زیادہ ہے, اس لیے میں نے یہی گزارش کرنی ہے. اس کے بعد مقررین ارشاد فرمائیں گے. عشق و آزادی ماں ہے, عشق میری جان, آزادی میرا ایمان ہے. عشق پر کرو فدا میں اپنی ساری زندگی, لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے. صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابند گل بھی ہے, انہی پابندیوں میں تو حاصل آزادی کو کر لے. کار سے ہے ان کی تباہی, رکھتے نہیں بنانے کا طریقہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان سے تشریف لائے ہوئے مہمان, فارمر چیف پروسیکیوٹر جنرل پنجاب جناب رانا بختیار صاحب. پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں, وہ ہر ملک میں ہمارے سفیر ہیں. ہمارے ملک کی معیشت اور کی ریڑھ کی ہڈی ہیں. کرپشن سے حاصل کر لی ہے. کیا یہ آزادی ہم نے غربت اور افلاس سے حاصل کر لی ہے؟ کیا یہ آزادی ہم نے ہر اس برائی سے جو پاکستان بننے سے پہلے تھی کیا ہم نے حاصل کر لی ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا ابھی ہم کوشش میں ہیں. Unfortunately, this is not happening in our Pakistan. دوسری بات یہ, میں آپ لوگوں کو اسسٹ کروں گا, ایڈوائز کروں گا کہ آپ چونکہ ہمارے سفیر ہیں,
یہاں جس ملک میں آپ ہوتے ہیں آپ کا جو کردار کا تعین ہے وہ میرے پاکستان کی تصویر ہے. If you will do corruption here in this country, everybody would think کہ پاکستانی نیشن ہی ایسی ہے. اگر ہم پڑھیں گے بچوں کو اوپر لے کے آئیں گے جو اب ٹرینڈ ہو گیا ہے. آئی ایم ویری ہیپی. جب پہلے آئے تھے تو باقی اقوام کے لوگ اکارڈنگ ٹو مائی نالج وہ ہم سے ہر لحاظ سے آگے تھے اور ہم پیچھے تھے. تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزادی کو جس لیول پہ میرے قائد نے سوچا تھا کہ جب پاکستان آزاد ہوگا تو ہر مینارٹی اور میجارٹی کے حقوق برابر ہوں گے. کالے جس طرح کہا تھا کہ اجمی اور عربی میں کوئی فرق نہیں ہوگا, تو میرے ملک میں بھی یہ خواب اللہ جلد پورا کرے. یہ ہماری خواہش ہے کہ اس ملک کے لیے بھی کوئی ایسے کوئی لوگ پیدا کر دے جو اس ملک کو قائد کی حقیقی روح اور حقیقی جو اس کی سوچ تھی اقبال کی اور اس کی جس کے لیے یہ ملک بنا تھا, اللہ کرے کہ اسی طرح کے لوگ آئیں اور اس ملک کو چلائیں. اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو بیکاز دی ٹائم از ویری شارٹ. دیٹ از وائی میرا دل تو تھا کہ میں اپنے دل کی باتیں کروں اس قوم کے دوستوں کے ساتھ, لیکن ٹائم تھوڑا ہے. بہت شکریہ. پہلے سے زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں کے. جیسے کہ ابھی یاسر بھائی نے آپ کو بتایا کہ میں پریزنٹ کر رہا ہوں اپنی بزنس کمیونٹی کو, تو اسی حوالے سے ہم آج یہاں اکٹھے بھی ہوئے ہیں. پاکستان کی آزادی کے سلسلے میں آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں. تو میرا صرف ایک پیغام ہے کہ پاکستان, خاص طور پہ پاکستان میں تو یہ رواج ہے کہ وہاں ہماری ایک تعطیل ہوتی ہے, پبلک ہالیڈے مناتے ہیں. تو ہم اس کو ایز اے پبلک ہالیڈے کے لیے سیلیبریٹ نہ کریں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے سیلیبریٹ کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہمارے سارے دوست, ہمارے میل مولانا ارشد صاحب, ہمارے کمان بھائی, مان صاحب ہمارے ٹرسٹی بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ, سک بھائی ہیں, ادھر ہیں, خدا صاحب ہیں. الحمدللہ سب کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آئے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ آدمی سے اللہ کام دیتا ہے. دیکھیں, میں آپ کو آزادی مبارک دے سکتا ہوں, مگر یہ بھی سوچتا ہوں کہ یہ مبارک جو ہے ان لوگوں کو بچائیں جو کہ فلسطین میں اس وقت آزادی کے پیچھے لاکھوں لوگ ان کو مار دیا گیا ہے, شہید کیا گیا ہے اور بیکار کیا گیا ہے. اسی طرح کشمیر کے حالات دیکھیں تو اس کے بعد جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے جو پاکستان میں دیا کیریا, آج ہمیں احساس ہو رہا ہے کہ انہوں نے جتنی قربانی کی ہیں ہمارے لیے, تو اس کا احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے. مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کچھ لوگ ایسے ہمارے لیڈر جو اس نعمت کو سمجھتے نہیں ہیں. وہ صرف دیکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو, ملک کے لیے نہیں کرتے. آپ یو کے میں رہتے ہیں, طالب صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا جو بھی پارٹی ہوگی وہ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اپنے ملک کی. اختلاف اتنا ہی ان کے آپس میں ہوگا, وہ کرتے ہیں بات اپنے ملک کی سب سے پہلے. تو جب آپ لوگ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ بات آپ آج یہ وعدہ کر لیں, وہ پرومس کر لیں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے. دیکھیں تقریریں ہو جاتی ہیں, آدھے گھنٹے کے بعد پوچھے, ایک گھنٹے کے بعد کیا بات کی تھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ آپس میں باتیں لگے ہوئے ہیں. سب سے یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو آپ لوگوں کا فرض پڑتا ہے جب پاکستان جائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے جائیں. یہ بہت ضروری ہے کہ بچوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ملک پاکستان کس طرح کا ہے. تو یہ تو کر. دوسرا, پاکستان کی جو سامان یہاں آتا ہے اس کے آپ جب بھی دکان میں جاتے ہیں وہاں آپ کو لکھا ملتا ہے میڈ ان پاکستان. یہ آپ کے لیے ضروری ہے, جو آدمی دیکھے اپنے ملک کے جو پروڈکٹ ہیں ان کو آپ خریدیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا, ملک ہوگا, ملک کے عوام. اس کے بعد یہاں جو بزنس مین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے کسی جس اس پہ آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں
जितना कर सकते हैं वो करें, क्योंकि इसलिए अपने मुल्क को फायदा हुआ, आवाम को फायदा हुआ। और मैं आखिर में सब लोगों का दोबारा शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने हमें स्पॉन्सर किया कि ये फंक्शन। आप साहब ने माशाल्लाह, अब वसीम साहब ने, अफसर साहब ने, और आलम यासर साहब ने, और अबरार भाई ने, मैंने अपनी तरफ से भी आगे ये फंक्शन माशाल्लाह और इन लोगों ने किया है। मस्जिद की तरफ से ये फंक्शन नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह के जो फंक्शन होते हैं उसमें पाकिस्तान की लोग जो बात करते हैं तो उसमें ये होना चाहिए, अल्लाह ताला का ख़ास करम है कि हमें पाकिस्तान में अगर यूनिटी होगी, हमारी इत्तेहाद होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी तो हम तक बढ़ेंगे आगे। अगर यहाँ इंग्लैंड में आके आप कामयाब हो सकते हैं बिजनेस में, पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकते? इंशाल्लाह आप कोशिश करें इस बात को कि पाकिस्तान के लिए ख्याल रखें, पाकिस्तान की जो काम वो पाकिस्तान के लिए करें, तो उसमें आपको देखेंगे अल्लाह ताला उसमें बरकत देगा। बहुत बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मेरे से पहले आए हैं, जो कुछ उन्होंने कहा है, आई एको एवरीथिंग दे हैव सेड। मैं कुछ 2-3 मिनट में कोशिश करूंगा कि मैं जो कुछ जानता हूँ या मैं जो कुछ फील करता हूँ वो आप तक पहुँचाऊँ। पाकिस्तान का रिश्ता मेरे साथ, हमारे साथ ये है कि वो बदन और रूह का है। हमारा बदन इस मुल्क में है, रूह पाकिस्तान में है। कौमों की जिंदगी में अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, देयर इज डेफिनेटली लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मैंने कुछ जो ऑब्जर्व किया है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। या कामरान भाई ने कि ये चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ पंजाब थे। मैं सोच रहा था कि काश के मेरे बाद राना साहब की स्पीच आए और मैं इनसे कुछ जो इनका जो महकमा था, क्योंकि फॉर्मर हैं, उसमें जो मुश्किलात ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को आती रहती थी उसके बारे में ये हाईलाइट करते। परहैप्स जब ये प्रोग्राम ख़त्म होगा तो हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। कामरान खान डायरेक्टर हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन के, कमर रज़ा साहब उनके चेयरमैन हैं। मेरा ये सिंसियर बिलीव है कि जो मौजूदा दौर में जो सुप्रीम पावर होती है ना, गेट्स थिंग्स डन। और मैं वेरी पॉजिटिव हूँ, नॉन पॉलिटिकल हूँ एज फार एज द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज कंसर्न। अगर किसी दौर में अगर कुछ चीज़ें हो सकती थी तो अब हो सकती हैं, बेशक, व्हेन दे हैव द सुप्रीम पावर। और वो सुप्रीम पावर जो है ना कामरान साहब, वो इस्तेमाल होनी चाहिए। मौजूदा फ्लड्स जो पाकिस्तान में आए हैं उसकी वजह एक तो कुदरती है अपनी जगह, लेकिन उसकी मेन वजह है डिफॉरेस्टेशन, जो दरख्त काटे जा रहे हैं। बेशक ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान में दरख्त लगाए जाएं। ये चेंज इन क्लाइमेट जो है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, ये हमारी यहाँ पे भी ड्यूटी बनती है। कामरान चुगताई साहब, मैं जुमे की नमाज पर खड़ा होकर ये कहूँगा ना कि जी आप लोगों को 500 दरख्त लगाने चाहिए, शायद 2 दरख्त भी ना लगे। कामरान चुगताई खड़ा होकर कहेगा तो अगले जुमे तक 200 दरख्त लग जाएंगे। मौलाना आसिफ मीर साहब कहेंगे तो दरख्त लग जाएंगे। प्लीज ये मेरी बात को समझने की कोशिश करें। लॉस ऑफ लाइफ इन मौजूदा फ्लड्स में आवर हार्ट्स एंड माइंड्स आर विद द फैमिली ऑफ द लव्ड वंस। दुआ करते हैं शुहदा के लिए भी। आखिर में मैं आज सुबह 9 बजे पाकिस्तान हाई कमीशन में मुझे बुलाया गया। वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब 2 दिन के लिए बरतानिया के दौरे पर हैं। वहाँ पे 6-8 MP थे, 15-20 हम ऑल ओवर इंग्लैंड से काउंसलर्स थे। वहाँ पे कुछ बातें जो हुई हैं मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। एक तो बात हमने जो स्ट्रेस की है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट होनी चाहिए। वहाँ पे उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि हम वादा करते हैं कि आज़ाद कश्मीर में एयरपोर्ट के लिए ज़मीन जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। और उन्होंने कहा है कि हमारे सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है, वो है सियालकोट एयरपोर्ट का। ये सियालकोट एयरपोर्ट कैसे बनी?
یہ زمین حکومت پاکستان نے ایکوائر کر کے دی ہے، آج انہوں نے بتایا ہے، اور سیالکوٹ کے 300 بزنس مین گاٹ ٹوگیدر، انہوں نے کنسورٹیم بنایا ہے، انہوں نے ایئرپورٹ بنائی ہے اور ایئر سیال بھی سیٹ اپ کی ہے۔ اسی ماڈل پہ آج اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ اوورسیز جو کشمیری یا پاکستانی ہے نا، وہ اسی ماڈل پہ سوچیں کہ زمین تو دے دی جائے گی، ایئرپورٹ جو ہے نا وہ ہم نے بنانی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ود دا کمیونٹیز، ہمارے بچے ایکسپرٹ موجود ہیں، وہ ہم کو گائیڈ کریں گے یہ کس طرح یہ کنسورٹیم سیٹ کی جا سکتی ہے۔ بیسٹ وے کا بھی نام لیا گیا ہے، بیسٹ وے کی کنٹریبیوشن ماشاءاللہ یقین کریں کہ دل جو ہے نا وہ اتنا باغ ہو جاتا ہے جب بیسٹ وے کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو اکیلے ایئرپورٹ بنا سکتے ہیں۔ اور میں 15-20 سال پہلے یہ جو کھوئی رٹا اور یہ جو کوٹلی ریجن ہے نا، یہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں گیا تو میں نے آبزرو کیا کہ یہاں پہ ہیلی کاپٹر سروس ہونی چاہیے، پیسنجر ہیلی کاپٹر سروس۔ ایئرپورٹ تو بہت ضروری ہے، پیسنجر ہیلی کاپٹر سروس کیوں کہ وہ جو ٹرین ہے، جو ریجن ہے، وہاں پہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی رہتی ہے۔ اگر ویلی میں کہیں ایئرپورٹ بن بھی گئی تو اگر پیسنجر ایئرپورٹ تک پہنچ نہ پائے تو ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپ مریض لے جا سکتے ہیں، آپ پنڈی سے ٹریول کر سکتے ہیں، ایفلوئنٹ کمیونٹی ہے، ہماری مسجدیں جاتی ہیں۔ اس واسطے پاکستان میں اسپیشلی کشمیر میں پرائیویٹ ایمبولینس سروس یا پرائیویٹ ہیلی کاپٹر سروس بہت ضروری ہے۔ کیونکہ میں مقامی ہوں، ہمیں تو اور موقع ملتا رہے گا باتیں کرنے کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، میں نے کوشش کی ہے 3-4 پوائنٹ جو ہے ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ مغرب سے پہلے ختم کرنا، ہمارے پاس 20 منٹ ہے اور اس میں کچھ دوستوں نے تقریریں بھی کرنی ہیں، ان کا خطاب بھی باقی ہے۔ میں مختصر سی بات ضرور کروں گا کہ سب سے پہلے تو میں یوم آزادی کی آپ سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 14 اگست کو جو ہے کہ تمام پاکستان کے تمام صوبوں میں گلگت آزاد کشمیر اور پیارے گاؤں میں ہر جگہ پہ 14 اگست کا جو فنکشن بنایا گیا بڑی جوش و خروش کے ساتھ، اور 14 اگست کو پاکستان کمیونٹی سینٹر میں طارق ڈار صاحب جو چیئرمین ٹرسٹ بھی ہیں اور میئر بھی ہیں، انہوں نے وہاں پہ بھی بڑی کثیر تعداد میں خواتین حضرات نے شرکت کی۔ جیسا کہ میرا بیٹا بھی پہلے انگلش میں اسپیچ کر چکا ہے کہ پاکستان جو میرا بہت زیادہ کا تعلق کشمیر سے ہے، پاکستان جب بنا تھا اس وقت اتنی قربانیوں کے بعد بنا، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن کچھ کا یہ خیال ہے، ہر ایک اپنا خیال کہتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہوا، یہ اکثر کہتے ہیں لوگ، لیکن میرا نظریہ کچھ ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ پاکستان نے تھوڑے عرصے میں پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا، تھوڑے عرصے میں۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ چند ہفتے قبل جب ایک دشمن نے یعنی کہ ایک جنگ مسلط کی تو اس وقت دیکھیں کہ سپاہ سالار، یعنی کہ میں کہا گیا ہوں کہ وہ جو فرمان کی بات کر رہا ہوں، جو وہ کہتے تھے یونٹی، اتحاد، ایمان اور اپنا تنظیم، کہ جب ایمان پختہ ہو، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہو، اور جب یونٹی ہو اور تنظیم کیا، سپاہ سالار پوری مسلح فوج اور سپاہ سالار کے ساتھ پوری پاکستان کی عوام، تمام پولیٹیکل پارٹی اختلاف کر کے سارے دیار کار میں ہر لوگ ان کے ساتھ تھے اور دشمن کا اتنا مقابلہ کیا کہ ان کو بھاری شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم آج اس میں ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں کہ آج ہم جیسے کہ تجدید عہد کریں اس موقع پہ کہ ہم پاکستان کے اندر ہوں یا باہر ہوں، جب اپنے وطن کی بات آئے تو ہم اس کو ایک مٹھی کی طرح ساتھ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہم دیار کار میں بیٹھے ہوئے، جب ہمارے چیئرمین پروٹوکول کی خلافی کر رہے ہیں، وہ پہلے تقریر کر چکے ہیں، تو انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہم زرعِ مبادلہ جس طرح بڑھ رہا ہے، جا رہا ہے آگے، اور اگر ہم انویسٹمنٹ بھی وہاں پہ کریں، اور یہ رانا صاحب تقریر کر رہے تھے، میں بعد میں کروں گا قانون دان ہے ماشاءاللہ، وہاں پہ جو قانون سازی ہوئی ہے، ابھی فکر نہ کریں کہ پاکستان کے اندر جو آپ کا سرمایہ محفوظ نہیں ہوگا، قبضہ گروپ ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی بات ہوگی، سب چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی ہیں۔ اور یہ یونٹی کا ایک اور مظاہرہ جو یہاں پہ ہوا ہے، میں ضرور آج ایک اور ضرور مینشن کروں گا 1 منٹ میں، کہ مجھے اس علاقے میں، کیونکہ میں بھی تعلیم حاصل کر لیا، 50 سال ہو گئے اس علاقے میں، میرے پوتیوں پوتے، میرے بچے ادھر پیدا ہوئے، میں نے دیکھا ہے کہ پچھلے 40 سال سے یہاں جو بیٹھے ہوئے نا،
हमारे मसाजिद जब होती थी नमाज पढ़ना होती ईद की अपना कि ईद कब मनानी है तो 4 मसाजिद बैठ के बात करती थी। मुझे जब अभी पता चला है और हमारे कम्युनिटी लीडर तारक साहब ने स्टार्ट किया और उनके जो दोस्तों ने मुखिया साजिद साहब और उनके कंसर्न से पिछले 2-3 मीटिंग में 25 से ज्यादा मसाजिद को एक फोरम में इकट्ठा कर दिया। ये यूनिटी की बात जो है कि अगर ऐसा यहाँ पे हो रहा है तो इंशाअल्लाह ताला बहुत दिन दूर नहीं कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मैशियत भी मजबूत होगी और पाकिस्तान अगर ओवरसीज तारकीन वतन तजीर ऐद करके अपने वतन में इन्वेस्टमेंट करें और अगर उनको वन विंडो सिस्टम के साथ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कराएं वो दूर नहीं हम कर्जों से भी निजात दिला देंगे इंशाअल्लाह।